सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कशीदगी के बाद अपनी कौमी सलामती टीम का एक अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तेहरान के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप अमन मुआहिदा चाहते हैं, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक वो जंग की तरफ माइल भी हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से अमरीकी मुतालबात मुस्तरद किए जाने के बायस सूरत हाल अब दोबारा कशीदा हो गई है। इजलास में मुमकिना तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने के अलावा एक ऑप्शन ईरान पर दोबारा फ़ज़ाई हमले भी हैं, जबकि अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने एक बार फिर ट्रंप को ईरान से जंग रोकने के लिए करारदाद लाने का ऐलान किया है। उधर अमरीका ने पासदाराना इनकलाब के मालियाती नेटवर्क की मालूमात देने वालों के लिए $15 मिलियन का इनाम का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ इसराइल भी एक्टिव हुआ है। वो इस तरह के लबनान में उसने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। बेका शहर के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग दे दी गई है। इसराइली हमले जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर हो रहे हैं और इसे जंग के दोबारा आगाज़ से जोड़ा जा रहा है। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अमेरिका के साथ जारी कशीदगी और मुमकिना जंगबंदी से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि तेहरान की पेश करदा 14 निकाती तजावीज़ में शामिल ईरानी अवाम के बुनियादी हुकूक को तस्लीम किए बगैर कोई हल मुमकिन नहीं है। तो मामलात स्टैंड स्टिल पे हैं, जंग नहीं है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है, सबको डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें एहतशामुल हक, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद अहमद ख़ान साहब, साबिक़ मुस्तकिल मंदूब हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर भी हैं। सरदार साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सरदार साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे शुरू करते हैं। सरदार साहब, बुनियादी तौर पर इस वक्त जो ये सारी सूरत हाल है, इसमें जो सालिस है, मीडिएटर है, उसका किरदार जहां ट्रिकी है, वहीं क्या वक्त के साथ साथ महदूद भी होता चला जा रहा है, या आप समझते हैं कि ये विंडो अभी ओपन है और यहां पाकिस्तान पेनिट्रेट कर सकता है, सूरत हाल को संभाल सकता है? इस सिलसिले में नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी पेचीदा जंग है और अभी भी ईरान और अमेरिका हालत जंग में है। उनके शदीद इख्तलाफात हैं। फिर जो है इसराइल जो एक पार्टिसिपेंट है जंग का, वो इस पूरे के पूरे अमल में शरीक नहीं है। जो भी मुज़ाकराती अमल जारी है, जिसे हम प्रॉक्सिमिटी टॉक्स कह रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान के हवाले से मायूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अब तक की जो कारकर्दगी है वो 100% रही है और मेरा ख़्याल है कि ख़ासी कामयाब रही है। पाकिस्तान के क्रेडिट में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने जंगबंदी करवाई, यानी जो आर्जी जंगबंदी थी। दूसरे जो है मुज़ाकरात का एक दौर करवाया और ये आमने सामने इनके मुज़ाकरात करवाए ईरान और अमेरिका के मंदूबीन के। और तीसरे उसने फिर ये है कि ये जो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स जारी रखी हैं और आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करवाया। ये पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं। अभी भी जो है दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। अगरचे कुछ थोड़ी और भी सफारती कोशिशें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर ओमान के वज़ीर आज़म वाशिंगटन गए हुए थे, वहाँ कोई उनकी मुशावरत हुई है। सदर ट्रंप की और सदर पुतिन की भी इस सिलसिले में एक तफसीली गुफ्तगू हुई है टेलीफोन के ऊपर। लेकिन जो मरकज़ी किरदार है इसमें वो पाकिस्तान है। अगर जो है दोबारा से जंग छिड़ जाती है, और मेरा नहीं अंदाज़ा कि जंग छिड़ेगी, अगरचे क्योंकि दोनों के लिए नुकसानदेह होगी। और अब जो अमेरिका के पास जो एक ऑपरेशन यानी एक ऑप्शन रह गया, माफ़ कीजिएगा, वो ये है कि वो एक ग्राउंड ऑपरेशन करें, और वो उनके लिए बहुत कॉस्टली होगा और बहुत ही पेचीदा होगा। और फिर जो सदर ट्रंप जिस चीज़ से बचना चाहते हैं, फॉरएवर वॉर से, कि ये जंग जो महीनों सालों तक मुहित हो जाए, तो उससे वो बचना चाहते हैं। ईरान ख़ुद जो है उसने इतनी तबाही और बर्बादी देखी है कि वो नहीं चाहता कि जंग तवालत इख्तियार करे। इनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं अहम मामलात के ऊपर, और अभी जो मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी मफाहमत है वो भी नहीं हो सकी है। हमें पूरी उम्मीद पाकिस्तान को बाहैसियत सालिस पुरुम्मीद रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक फैक्टर और है एहतशाम साहब,
بنیادی طور پر اسرائیلی وزیر اعظم جس طرح پاکستان سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ پاکستان یا پاکستانی نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے امریکہ اسرائیل کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک فیکٹر وہ ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسپوائلر وہاں موجود تھا. اب کچھ خبریں متضاد خبریں ظاہر ہے اس کو بھی آپ مزید ان ڈیپتھ بتائیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای سے غالباً ایران پر حملے شروع ہو گئے ہیں. اگر اس طرح ہے تو وہ جو کوششیں تھیں کہ یہ خطہ اس کے باقی ممالک یہاں انگیج نہ ہوں، اس جنگ کا حصہ نہ بنے، تو اس میں بھی ذرا کچھ مشکل آئی ہے. اور یہاں بھی اسپوائلر نے اپنا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ انہیں اگر وہ ڈیفنس میکینزم دیتا ہے تو وہ پھر انہیں یہ کوشش کرتا ہے، پرسویڈ کرتا ہے کہ وہ اٹیک بھی کریں. دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ بات ویسے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسپوائلر کا رول کس نے ادا کیا اور اب تک کر رہا ہے. اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصے عرصے سے سائڈ لائن ہوئے نیتن یاہو، ان کے ملک کے اندر بھی ان کی بہت مخالفت ہو رہی ہے. امریکہ کے اندر جتنی مخالفت ہو رہی ہے جنگ کے خلاف، لیکن یہ بھی انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ آج ان کی ڈیپ اسٹیٹ بھی کہا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جا رہا ہے، اور حکومتی حلقوں میں صرف ایک بندہ ہے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ یا نیتن یاہو ہیں جو جنگ چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ڈاواں ڈول ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں. اور صحیح کہا جاتا ہے کہ نارسسٹ ہے، نرگسیت پسند ہے، جو دل میں آتا کرتے ہیں. اور پریشر بھی اپنا زیادہ ان پہ $150 بلین کا وہ پریشر بھی ہے کہ جو ٹیرف لگانے سے لوگوں کو عدالت کے فیصلے کے بعد واپس کرنا ہے، وہ کیسے واپس کریں گے؟ مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گی، ایک وہ پریشر ہے. دیکھیں دو چیزیں عبید وہ جو پاکستان کے رول کو بڑھاتی ہے میرا خیال ہے. کوئی منیمائز نہیں ہوگا رول پاکستان کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بڑی ایک ٹف پریپوزیشن میں پاکستان کو رکھ دیا گیا ہے یا رکھا ہوا ہے. اب چین اور قطر اور سعودی عرب جتنا تیزی کے ساتھ پش کر رہے ہیں کہ آپ بھی بات چیت کریں گے، اس کی وجہ یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ اتنے اچھے ہیں کہ وہی کوئی بات بنوا سکتا ہے. جو بنیادی آپ نے دیکھا 15 سے 18 اپریل تک فیلڈ مارشل صاحب جب گئے تھے ایران، تو جو بنیادی چیزوں پہ اتفاق ہوا تھا وہ ان کے کہنے پہ ہوا تھا. اب یہ کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ یہ جو اب وہ اپنا آبنائے اورمس پہ اپنا وہ فل سورنٹی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. امریکہ کے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے دباؤ میں ہم آگے کچھ کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ کہاں ہیں، سپر پاور کہاں سے کہاں چلے گی. اب تو دو چیزیں، ایک تو ابھی میٹنگ جو ہوگی وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہی کہا جا رہا ہے، سفارتی ذرائع اسلام آباد میں یہ بتاتے ہیں کہ اب جنگ کا بظاہر کوئی چانس نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کانگریس کو لکھ کے دے دیا ان رائٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جی اب 60 دن کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے کوئی حملہ نہیں کرنا. ویسے بھی اتنا زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ نہیں لگتا کہ وہ حملے کی طرف جائیں گے. آخری بات میرا خیال ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جس طریقے سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ اب عمان کے پرائم منسٹر کا جانا ادھر کیا کہتے ہیں اپنا واشنگٹن جانا، اور پھر چائنا جا رہے ہیں اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ آج چلے جائیں گے، 2 دن کا دورہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کیونکہ ایران نے تو بڑا واضح طور پہ چائنا نے ایران کے اوپر اپنا پلڑا ڈال دیا ہے، سارا وزن ان کے اوپر ڈال دیا، اتنی سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو اس میں نہ صرف چائنا جو ہے بلکہ رشیا جو ہے مسعود صاحب وہ بھی بنیادی طور پر اگر پیوٹن کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس ساری صورتحال میں اپنا وزن دیتے ہوئے لیکن سفارتکاری کو راستہ دینے کی بات کرتے ہیں. اب ایگزیکٹلی اگر اس کو دیکھا جائے تو دنیا غزہ اور اسرائیل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بناتی ہے. اب وہ بورڈ آف پیس ظاہر ہے اس کو انیشیٹ کرنے والے صدر ٹرمپ ہیں جو ایران میں انگیج ہیں. کیا کوئی چائنا، رشیا، پاکستان، عمان، قطر یہ مل کر ایک کوئی ایسا بلاک بنا سکتے ہیں؟ بلاک سے مراد یہ کہ ایک ایسی باڈی تشکیل دی جا سکتی ہے جو مشرق وسطیٰ کو بھی یہ کانفیڈنس دے کہ دیکھیں آپ کی طرف کوئی میزائل نہیں آئے گا، بھلے آپ کے پاس امریکی بیسز ہوں، جو ایران کو یہ بتائے کہ امریکہ اور اسرائیل آپ پر حملہ نہیں کریں گے، اور امریکہ کو بھی یہ سمجھایا جائے گا کہ بنیادی طور پر آپ کی طرف بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تو سینکشنز ہٹائیں، دیگر چیزیں کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس طرف بھی جا سکتے ہیں، یعنی کہ کلیکٹیو میجر لیتے ہوئے ایک دوسرے کو گارنٹی دے دی جائے؟ بورڈ آف پیس کوئی کامیاب تجربہ نہیں تھا، یعنی وہ قائم ہوا لیکن انہوں نے غزہ کے اوپر کم توجہ دی، اور اس کے بعد کچھ اس قسم کے اشارے دیے کہ شاید وہ اقوام متحدہ کا متبادل ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے یہ باڈی جو ہے ساری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے کوشش کرے گی. اس کا چارٹر بنایا گیا، اس کے بعد مستقل اور غیر مستقل ارکان کا ڈھانچہ دیا گیا جو سلامتی کونسل کے ساتھ مماثل ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اور اب اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو اکتوبر 2025 سے اب تک غزہ میں تقریباً 600 سے زیادہ لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، اسرائیل نے قتل کیے ہیں، اور ان کی ایک بلو زون بنائی ہے، بلو لائن بنائی ہے غزہ کی ٹیریٹری کے اوپر، جس کے تحت انہوں نے 54% علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہ تو خیر امن نہ قائم ہوا جس طریقے سے ہم سب چاہتے تھے، صرف یہ اس کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ اسے ڈپلومیٹک ہائی ٹیبل کے اوپر جگہ مل گئی، اور اس کی وجہ سے
واشنگٹن میں اس کے اوپر اعتماد کیا گیا اور واشنگٹن کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط تر ہوئے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے. اگر ہمیں گارنٹورز چاہیے، یعنی ایران کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کی اور خصوصی طور پر خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان سلامتی کا، اور اسرائیل بھی اس میں شامل ہو، تو اس میں جو ممالک ریلیونٹ ہیں ان میں چین ہے، روس ہے، یورپین یونین ہے. میں کہوں گا کہ اس میں 3 ممالک بہت اہم ہیں یورپین یونین کے. یونائٹڈ کنگڈم تو خیر اب یورپین یونین میں نہیں رہا، لیکن یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی. اور یہ 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے سیگنیٹریز اور ممبرس تھے. اس میں سر فہرست یقیناً امریکہ تھا. تو یہ ایک گروپ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. آپ نے روس کی طرف اشارہ کیا تو اچھا سردار صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا ضرور جواب دیں. آپ امریکہ اور چین کے لوگوں کی سائیکی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں جگہوں پہ آپ امبیسڈر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ چین کا جو ہے نا، وہ کتنا آپ کے خیال میں اہم ہے، اور کیا یہ الٹیمیٹلی مجبور کرے گا ان کو کہ وہ اپنا کوئی معاہدے کی طرف جائیں ایران کے ساتھ؟ سردار صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، میں چاہوں گا اگر آپ مختصراً اس کو کنکلوڈ کر دیں. جی اگر اجازت ہے میں پہلی بات مکمل کر لوں. جی پلیز پلیز پلیز، یہ احتشام صاحب کا سوال ہے، بالکل پلیز کیجیے. جی وہ سب سے الجھا ہوا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر کے سلسلے میں وہ جو ہے ایک قسم کی فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کے تحفظات یا ان کی جو ہے خدشات ان کو دور کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں، بالخصوص جو بشہر ہے اس کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں یا اسے چلا سکتے ہیں، اور دوسرے جو ان کے سٹاک پائلز ہیں ان کو روس اپنی تحویل میں لے کر ڈاؤن برینڈ کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو احتشام صاحب کا سوال ہے، اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چین کا امریکہ کے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، یہ حریف ہیں، اور جو صدر ٹرمپ بھی پورے اعتماد کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، کسی کمزوری سے نہیں پہنچیں گے. انہوں نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ چین کے اوپر بھی حملہ ہے، کیونکہ چین آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایران کا 90% تیل جو ہے وہ درآمد کرتا تھا، امپورٹ کرتا تھا، اور پوری خلیجی ریاستوں سے چین کی جو توانائی کی امپورٹس تھی اس کا 30% اس پوری ریجن سے آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کریں گے. تاہم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ آمادہ ہو جائے کہ کوئی جنگی کارروائی نہ کرے. میں ابھی کسی اور پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے لیے یہ جو جس برے طریقے سے امریکہ یہاں پھنسا ہے اس جنگ میں، 3 بحری بیڑے اس کے یہاں موجود ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں، تو وہ چین ان کی ایک موو کو دیکھ رہا ہے، یعنی ان کی جنگی حکمت عملی کو، اور اس کے بعد ان کی موبلائزیشن، ان کے پورے جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے. کیونکہ یہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی دھمکی آتی ہے کہ وہ تائیوان کے ارد گرد بھی جو کبھی اس قسم کا حملہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں پوزیشنز اور اسٹرینتھ سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں اتفاق رائے ہو جائے کہ اس جنگ کو منجمد کیا جائے، ختم کیا جائے، یا کوئی معاہدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یعنی ایک بلو پرنٹ امریکہ دے رہا ہے اس خطے میں موجود رہتے ہوئے، اور امریکہ کے کسی طرح بھی یہ مفاد میں نہیں ہے، لیکن چین بھی ظاہر ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس کو ڈیل کرے گا، اور امریکہ بھی کسی صورت پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے. تو کیا چین کا دورہ اس معاملے کو حل کرے گا؟ یعنی اس کو آئندہ آنے والے پروگرامز میں مزید ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. سردار صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. احتشام الحق صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے ایک ہفتے میں بانی پی ٹی آئی کا درست علاج نہ کروایا اور ملاقاتیں بحال نہ ہوئیں تو پارلیمنٹ کو وہ نہیں چلنے دیں گے. لیکن یہ دھمکی کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ اس طرح کہ 2014 میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے دے کر پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ جنوری 2023 میں وفاقی حکومت پر قبل از وقت انتخابات کے لیے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اپنی صوبائی حکومتوں کو ختم کیا، صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں. لیکن اسے اپنے مقصد میں نہ 2014 میں کامیابی ملی اور نہ ہی تحریک انصاف 2023 میں کامیاب ہو سکی. اب ایک بار پھر دھمکی دی جا رہی ہے. دوسری طرف بیک ڈور رابطے بھی چل رہے ہیں.
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت پر محمود خان اچکزئی کو ملاقات کا پیغام بھجوا دیا گیا ہے، جس پر اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات سے معذرت کرتے ہوئے کسی غیر نیوٹرل مقام پر ملاقات کی تجویز دی ہے۔ ابتدائی طور پر وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ پر ملاقات پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں، اندرونی اختلافات، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 1 مئی کا سہیل آفریدی کا دورہ لاہور منسوخ کرنے کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی لاہور میں جلسہ کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن پارٹی قیادت تیار نہیں ہے، اور اب علی امین گنڈا پور کی طرح سہیل آفریدی پر بھی کارکن تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ بانی کی بہنیں پارٹی پر بانی کی رہائی کے لیے کردار ادا نہ کرنے پر سوال اٹھا رہی ہیں، جبکہ سوال پی ٹی آئی کے جمہوری رویے کا بنتا ہے کہ وہ عوامی مسائل کے بجائے صرف بانی کے معاملے پر ہی سیاست کیوں کر رہی ہے۔ 414 روپے کا پیٹرول ہے، اس پر اب تک پاکستان تحریک انصاف نے کہاں احتجاج کیا؟ پروگرام میں مجھے ساتھ حاصل رہے گا ظاہر شاہ شیرازی صاحب کا، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ حافظ حمداللہ صاحب، یہ جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، وہ جو اس وقت دھمکی دے رہے ہیں، یہ ہم نے بتایا بھی ہے کہ یہ روش کوئی نئی نہیں ہے تحریک انصاف کی، یہ 2014 ہو یا پھر اس کے علاوہ بعد میں اسمبلیاں تحلیل کرنے والا معاملہ ہو۔ آپ بحیثیت پارلیمنٹیرین اس دھمکی کو دیکھتے کیسے ہیں؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہر قیدی کا حق ہے اس کے علاج معالجہ، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ اس کا بنیادی حق ہے اور آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس قیدی کا نام عمران ہو یا اس قیدی کا نام لقمان ہو، اس کا نام جو بھی ہو، وہ سابق وزیر اعظم ہو یا عام شہری اور عام قیدی ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ملاقات پر پابندی یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کیا ماضی میں جتنے بھی وزراء اعظم گرفتار ہو چکے ہیں، کیا ان سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھی؟ ملاقاتیں ہوتی رہی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو، اگر وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہماری ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ اس مطالبے میں حق بجانب ہے، اور یہ ملاقاتیں ہفتے سے نہیں، 2 ہفتے سے نہیں، مہینوں سے، عرصہ دراز سے یہ ملاقاتیں بند ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ ملاقات پر پابندی کا ریاست کو مجھے فائدہ بتائیے، کیا اس سے مہنگائی ختم ہوئی ہے؟ معیشت میں بہتری آئی ہے؟ سیکورٹی، امن و امان کے حوالے سے بہتری آئی ہے؟ سیاسی بحران میں کمی آئی ہے؟ تو جب سیاسی بحران میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، سیاسی کشمکش میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، معیشت آپ کی دن بدن زمین بوس ہو رہی ہے، اور سیکورٹی کے حوالے سے صورتحال آپ کے سامنے، جیسے بنو کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے، وہاں 2 درجن سے زیادہ پولیس شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جب ملاقات نہ کرنے سے ملک میں کسی قسم کی بہتری نہیں آتی، تو پھر حکومت کم سے کم قوم کو یہ سمجھا دے کہ پابندی سے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے۔ لہذا ملاقات کا راستہ دینا، ملاقات کے لیے موقع دینا، ماحول دینا، یہ ایک پارٹی کا بنیادی حق ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں حکومت کا موقف تو یہ ہے نا اس میں حافظ حمداللہ صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اندر جا کے جو ملاقات کرتے ہیں، باہر آ کے سیاسی بیان دیتے ہیں، سیاسی بات چیت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، اندر سے وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ باہر رکھنا ڈالیں۔ حکومت کا تو موقف ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں علاج تو ہم کروا رہے ہیں، 4 انجیکشن لگوا چکے ہیں۔ دیکھیے، میرے خیال میں یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، میں تو پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن ایک پارٹی ورکر، جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکر کی حیثیت سے اور پاکستان کی ایک شہری کے ناطے اور پاکستان کے آئین پر اعتماد کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں، قانونی اور آئینی تقاضا ہے، آپ ان کو ایکسس دے تاکہ وہ ملاقات کرے۔ بے شک آپ یہ شرائط رکھتے کہ آپ نے باہر اچھا، میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے عرض کر لوں اگر انہوں نے سیاسی بات کی تو پھر آپ بے شک پابندی لگا سکتے ہیں، پہلے تو ان کو ایکسس دیں۔ ٹھیک ہے
آپ سے میرا بنیادی سوال تھا کہ بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بند کرنے یا نہ چلنے کی دھمکی دینا کیسا ہے؟ کیونکہ 2014 میں جب باہر دھرنا جاری تھا تو مجھے یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کا جو موقف تھا وہ بالکل مختلف تھا، یعنی وہ پارلیمنٹ کو کسی بھی صورت اس کو یرغمال بنانے کے تو حق میں کبھی بھی نہیں رہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، پارلیمنٹ کو یرغمال بنانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر وہ سچ مچ یہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنانا ہے، ان کو حصار میں لینا ہے، جو اندر ہے اس کو باہر نہیں آنے دیتے ہیں، جو باہر ہے اس کو اندر آنے نہیں دیتے ہیں، تو اس سے ایک تصادم کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اگر مراد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم شور شرابہ کریں گے، یعنی ہم اپوزیشن کریں گے، ہم اختلاف کریں گے، آپ کو بات کرنے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے مطالبات پر آپ غور نہیں کریں گے۔ اب یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی کو دیکھنا ہوگا کہ یرغمال کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں، پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر یرغمال کا اظہار وہ کس شکل میں کریں گے، اس کے بعد ہم رد عمل دے سکتے ہیں کہ یرغمال ہونے اچھا، یہ جو آپ اسٹریٹجی والی بات کر رہے ہیں نا، ظاہر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں معاملات پہ، آپ کی اجازت سے میں ان کو بھی شامل گفتگو کر رہا ہوں۔ شیرازی صاحب، اس وقت ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف، خیبر پختونخوا حکومت یا دیگر جو فیکٹرز ہیں جو انہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا انہیں بتا رہے ہیں، ڈائریکشن دے رہے ہیں، وہ اس دھمکی کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا ہماری رہنمائی کیجیے نا، حافظ حمداللہ صاحب کی اور میری۔ بہت بہت شکریہ عبید۔ دیکھیں، حافظ صاحب نے جو بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں جب آپ حزب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کی پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں، اور جب آپ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں جب سے پاکستان کے اندر یہ سیاسی نظام ہے، اچھا ہے برا ہے، اس میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ جو دھرنا یا جو پارلیمنٹ کو بند کرنا آپ کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جائز ہے، وہ حکومت میں ہوتے ہوئے ناجائز ہے، وہ ظلم ہے، وہ جو ہے نظام کے خلاف ہے، وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے۔ لیکن سب سے جو بہترین کاروبار اس پاکستان کے اندر ہے وہ ڈیموکریسی کا کاروبار ہے، جس سے صرف اور صرف اس ملک کے اشرافیہ اور اس ملک کا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ رول کر رہا ہے 80% لوگوں کے اوپر، چاہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنی آبجیکٹیو اوپینین دے رہا ہوں، اور شاید آج اگر ہم دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، آپ ہیلتھ کی بات کریں، انفراسٹرکچر کی بات کریں، آپ لوگوں کی یعنی آپ کے 50% سے زائد پاپولیشن پاورٹی سے نیچے رہ رہی ہے، اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہوگا کیا۔ لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، میرے خیال میں حافظ صاحب کی جماعت کانسٹنٹلی انڈر ٹارگٹ ہے۔ مولانا ادریس صاحب کو، شیخ ادریس صاحب کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے حسن جان صاحب شہید ہوئے، کئی جمعیت علماء اسلام کی جو لیڈرشپ ہے وہ شہادتیں ان کی ہوئیں، اور کانسٹنٹلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا دیکھیں، عوام نے ساری جماعتوں کو ووٹ دے کے بھجوا دیا ہے اسمبلیز کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر۔ اب اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی میرے لیڈر کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر، آپ عدالت کے اندر، آپ ان فورمز کے اوپر یہ تمام ایشوز کیوں نہیں ایڈریس کر سکے؟ اس کے لیے کون کرے گا؟ یا تو دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کو نکال دیں، اچھا ہمارے پاس وقت کی کچھ کمی ہے۔ حافظ صاحب، آخری سوال آپ سے کہ یہ جو اگر دھمکی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آئینی حد میں رہتے ہوئے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، تو کیا جمعیت علماء اسلام کو وہ دعوت دیتے ہیں آپ جائیں گے؟ اپوزیشن جماعتوں کو آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پریم میں رہتے ہوئے وہ احتجاج کر سکتی ہے۔ یہ آئینی اور ان کا قانونی ایک حق ہے۔ اگر فرض کرے وہ آئینی اور قانونی فریم ورک سے باہر نکلتے ہیں، وہ تو پھر ایک الگ صورتحال ہوگی۔ لیکن اگر آپ آئین کے دروازے بند کریں گے اپوزیشن جماعتوں پر، تو میرے خیال میں یہ ایک غیر آئینی بات ہوگی۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو دعوت دی گئی، کیا وہ اس احتجاج میں ان کے ساتھ شریک رہے گی؟ یہ تو منحصر ہے اس بات پر کہ وہ جمعیت علماء اسلام کو دعوت دے گی یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کی احتجاج کی، پارٹی کی، پی ٹی آئی کی احتجاج کی نوعیت اور شکل کیا ہوگی، اس کے بعد آپ اپوزیشن الائنس کی صدارت تو نہیں مانگیں گے؟ نہیں، ہم اپوزیشن کی صدارت کیا مانگیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی تصور ہے، نہ کوئی ذہنیت ہے، نہ کوئی سوچ ہے۔ آپ اور محمود اچکزئی ایک اسٹیج پہ ہو سکتے ہیں اگر آئینی فریم ورک میں سب کچھ ہو؟ آخری سوال۔
دیکھیے اپوزیشن جماعتیں جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں ہے اور بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظاہر شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام میں آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں محمود مولوی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن پھر اب جو ہے ان کے راستے جدا ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایگزیکٹلی آپریٹ کس طرح کر رہی ہے اور یہ جو دھمکی ہے یہ اس کے ذریعے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مولوی صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. بنیادی طور پر یہ پارلیمنٹ نہ چلنے والی بات ایسے نہیں لگتا کہ یہ کوئی نئی ہے, یہ ہم نے 2014 میں بھی سن رکھی ہے, اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے, لیکن اب ایگزیکٹلی محمود خان اچکزئی جنہیں لایا گیا تھا کہ وہ میڈیٹر ہوں گے بٹوین اڈیالہ اینڈ دا پرائم منسٹر ہاؤس, وہ اگر یہ بات کریں تو معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں معاملات خراب نہیں ہو چکے ہیں. میرے خیال سے اچکزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ان کی مجبوری ہے, اور یہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو عوام تو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی والی. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو جب لے کے آئے تھے تو یہ بڑے جوش میں تھے, لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے بالکل کام ڈاؤن ہو گئے, اور نہ وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں نہ کسی چیز کی بات کرتے ہیں. تو عوام اور جس کو میں کہوں گا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو جب مجبوری ہوتی تو کوئی نہ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ انہوں نے اس قسم کا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کیونکہ اپنے آپ کو جو ہے بچانے کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور اگر اس قسم کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے تو میں کہوں گا کہ دیکھیں جی پہلے بھی جب ہم حکومت میں تھے ہم کہتے تھے نہیں چلنے دیں گے, ہم نے پارلیمنٹ اٹھا کر استعفے دے دیے, ٹھیک ہے نا, نہیں چلنے دینا. دیکھیں نا یہ جو اسٹیٹمنٹ دینا نہیں چلنے دیں گے, تو میں کہوں گا کہ آپ کو دوبارہ کہوں گا یہ بیسیکلی جو ہے اچکزئی صاحب اپنے حق میں بول رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پورا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا اٹھا کے دیکھ لیں, اچکزئی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں آپ. اب تو لوگ سہیل آفریدی صاحب کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت کہ کہاں ہیں آپ لوگ. جو ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ بھیا خدا را مزاحمت سے چیزیں حل نہیں ہوگی, مفاہمت سے حل ہوگی. ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں, مفاہمت کے بغیر چیزیں حل نہیں ہوگی. مزاحمت سے آج تک کوئی چیز حل نہیں ہوئی. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی محمود مولوی صاحب, ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس بیچ کوششیں کرتے رہے ہیں, آپ لاہور گئے ہیں اور جو اسیر رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اور دیگر بھی آپ کے جو ہم خیال دوست ہیں جو الگ ہو چکے ہیں لیکن ظاہر ہے نظریاتی طور پر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ٹیک اوور کیوں نہیں کر پا رہا؟ یعنی وہ شاہ محمود قریشی یا دیگر لوگ جو ہیں جن سے متعلق آپ کوششیں کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ اچکزئی صاحب, یہ سہیل آفریدی صاحب, یہی آگے کیوں ہیں؟ مطلب آپ سے ایسی کیا کمی رہ گئی؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میچورڈ پولیٹیشینز جو ہیں اس وقت دیکھیں وہ تو میں کہوں گا میجورٹی تو یا تو پارٹی سے باہر ہے یا جیلوں میں ہیں جتنے سیزن پولیٹیشین ہے پی ٹی آئی کے. اب باقی جو دیکھیں یہ تو امپورٹ کیا گیا نا. اچکزئی صاحب کو معذرت کے ساتھ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, ان کو پی ٹی آئی میں امپورٹ کیا گیا تھا کیونکہ لوگوں کو یہ تھا کہ جی وہ جو ہے واقعے میں جو ہے انقلابی ہیں اور وہ انقلاب کی بات کریں گے. لیکن جب وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے تو انہوں نے تو کئی دفعہ چینلز پہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم یہ جو ہے اپنے بچوں کے جو ہے جیلوں میں نہیں بھیج سکتے اور ہم تو مفاہمت چاہتے. تو اس کے اوپر جو ہے میں کہوں گا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کی ٹرولنگ. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ جو خوفزدہ ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں خدا را سوشل میڈیا کو سائڈ پہ رکھو, لیٹس فیس دی ریالٹی. وہ شہر کے اندر آ کے بات کرے نا, سڑکوں پہ آ کے بات کرے نا. لیکن صرف سوشل میڈیا پہ ہر آدمی سوشل میڈیا کھیل رہا ہے. تو اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرا یہ اندازہ ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم پارلیمنٹ چلنے نہیں دیں گے. تو یہ میرا خیال سے کوئی اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں آپ کے مشورے پہ عمل کرتے ہو, آپ سمجھتے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو میں کہوں گا اس وقت کوئی استعفے نہیں دے گا. یہ کہنے کی بات اور ہے اور کرنے کی بات اور ہے. آج اگر جو ہے نا استعفے مانگ لیے نا تو آپ کو 25% بھی استعفے نہیں ملیں گے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. کوئی مانگ کے تو دیکھے 25% بھی استعفے نہیں ملیں گے, کیونکہ لوگ اب تھک گئے ہیں. لوگ پہلے استعفے دے کے وہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا اور لوگوں کو کیا حشر ہوا. تو اب یہ غلطی میرے حساب سے تو یہ نہیں کریں گے.
آپ کو اس وقت ایگزیکٹلی کتنا روم ملا ہے؟ میں پھر دوبارہ جاؤں گا اس طرف جہاں آپ شاہ محمود قریشی سے متعلق کوششیں کرتے رہے، پھر کچھ کیسز کے فیصلے بھی آئے. میں پوچھ رہا ہوں ایگزیکٹلی اس وقت آپ کو روم کتنا ملا ہے اس سوچ کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے، اور اس کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ میجورٹی پی ٹی آئی کے اس وقت جو صاحب اختیار ہے پی ٹی آئی کے، ان میں سے بھی میجورٹی میں کہوں گا 90% جو ہے وہ چاہتے ہیں مفاہمت ہو اور چیزیں بہتری کی طرف آئیں. وہ مزاحمت کے حق میں نہیں ہے، چاہے وہ کے پی کے میں نام کسی کا نہیں لوں گا، سب مجھے جانتے ہیں جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. میری جو ہے اس وقت برسر اقتدار جو پی ٹی آئی میں ہے ان سے باتیں ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں یہ جو مزاحمت کر کے، اور مزاحمت سے نقصان ہو رہا ہے پارٹی کو، عوام کو نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ورکرز کو نقصان ہو رہا ہے. لیڈرز کو تو اتنا نہیں، دیکھیں ورکرز کو بہت نقصان ہو رہے ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہو اور چیزیں بہتری کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پرویز الہی سامنے آتے ہیں، ویسے تو انہوں نے اپنا کردار محدود کر دیا، اگر پرویز الہی بحیثیت صدر سامنے آتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ان کے لیے گنجائش پیدا کرے گی کہ وہ معاملات کو لے کر چلیں، یا اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں اور شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں اور وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے، یا یہ جو ورژن ہے پی ٹی آئی کا یہ دوسرے پرانے ورژن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ اور اگر نہیں کرے گا تو وہ کون لوگ ہیں جو نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں ایک کہوں جو اس وقت نظر آ رہا ہے نا، دیکھیں تو بدقسمتی سے دیکھیں جو یہ نئی ورژن ہے نا جس کو آپ کہیں سوشل میڈیا ورژن، یہ تو اب جو کسی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ پرویز الہی کو دیکھیں، پرویز الہی تو اگین واز امپورٹڈ، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی میں تو وہ بعد میں آئے نا. اس حساب سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے آپ کا گو ٹو آپشن بھی تھے، اسپیکر بھی رہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے 3 سال قید کاٹنے کے باوجود میں کہوں گا یہ بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ آج بھی وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور جو ہے آپ ہی مجھے بتائیں، قریشی صاحب امپورٹنٹ نہیں تھے ویسے؟ دیکھیں ویسے تو میں آپ کو کہوں گا بہت سارے تھے، مگر میں بتاؤں کافی عرصے سے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی اس سے پہلے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں بڑا فرق ہے پرویز الہی صاحب میں اور شاہ محمود قریشی صاحب میں. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، آپ کیا بتا رہے تھے کہ قریشی صاحب کو ایکسیپٹ کون نہیں کرے گا؟ ایکسیپٹ دیکھیں آج اتنی ان کی قربانیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں وہ. آپ مجھے بتائیں 3 سال انہوں نے جیل کاٹے، اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے. یہ کتنی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آئی ایم سوری، آئی وش کہ ہم کنٹینیو اس کو ڈسکشن. بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. تو بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت ڈکٹیٹ کر، اور اس سے مختلف رہنما تنگ بھی ہیں لیکن اس کے آگے سرنگو بھی ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آپ سب. ویلکم بیک. بچے والدین کی کل کائنات ہوتے ہیں، مگر حالیہ کچھ عرصے میں والدین کے ہاتھوں بچوں کے قتل کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا. مالی مشکلات، نفسیاتی مسائل یا پھر پاگل پن، اسے آپ جو بھی نام دیں، لیکن یہ عمل ناقابل قبول ہے. حال ہی میں اچھرا لاہور میں ماں کے ہاتھوں 3 بچوں کے قتل نے معاملے کی سنگینی کو پھر واضح کیا ہے. لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. پورے پاکستان میں ہر شہر ہر جگہ ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں. 13 جولائی 2025 کو ساہیوال میں ماں 2 بچوں سمیت ٹرین کے سامنے کود گئی. پھر 21 اکتوبر 2025 کو نارتھ ناظم آباد کراچی میں مالی مسائل میں گھرے باپ نے 2 کمسن بیٹیاں ذبح کر دیں. 21 دسمبر 2025 کو ایبٹ آباد میں گھریلو جھگڑے پر باپ نے بیوی بچوں کو زہر دے کر مار دیا. جبکہ 1 جنوری 2026 کو سرائے عالمگیر گجرات میں خوفناک واقعہ پیش آیا، جہاں خاتون نے پسند کی شادی کے لیے اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں تک جلا دی. 13 فروری کو گھریلو جھگڑے پر باپ نے 2 بیٹے اور بیٹیوں کو مار کر خودکشی کی. جبکہ 29 اپریل 2026 ہزرو اٹک میں گھریلو جھگڑے پر ماں نے 4 ماہ کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا. 5 مئی 2026 کو ملتان میں گھریلو جھگڑوں سے تنگ ماں نے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی. یہ ایک لمبی لسٹ ہے ایسے واقعات کی. عالمی ادارے صحت کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 53 لوگ روزانہ اور ہر گھنٹے 2 افراد خودکشی کرتے ہیں. جبکہ ذہنی صحت کے انڈیکس MHQ 2025 کی درجہ بندی میں پاکستان 60 اسکور کے ساتھ دنیا کے 71 ممالک میں 56ویں نمبر پر ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں 18 سے 34 سال کے نوجوانوں کی ذہنی صحت بزرگوں کے مقابلے میں کمزور دیکھی گئی ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب گھر ہی بچوں کے لیے قتل گاہ بن جائے تو پھر بچے
कहाँ महफूज हों। पाकिस्तान में वालिदैन की जानिब से तशद्दुद ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हैं सना जावेद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यकीनी तौर पर ये जो नंबर्स हमने सामने रखे हैं ये बहुत अलार्मिंग हैं, हैरान कुन हैं, परेशान कुन हैं। एग्जैक्टली ज़रा हमें बताइएगा कि आपको कितना डिसकनेक्ट महसूस होता है या आपको कितना डिसकनेक्टेड होना चाहिए अपनी औलाद से, अपनी ज़ात से, कि जब आप इस एक्सट्रीम एंड पर जाकर इस तरह कोई काम करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये काफ़ी एक वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी जो आपने स्टैट्स अभी बताए हैं, जो आई थिंक ये तो अभी कुछ टाइम की हाइलाइट्स हैं। काफ़ी वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट होती हैं, कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो घर के अंदर ही रहती हैं, ठीक है, और फिर वो होते होते मसाइल फिर बाद में बड़े होके बच्चों के दिखने को मिलते हैं। डिसकनेक्शन की जैसे भी आपने बात की, देखिए बच्चे जो स्पेसिफिक एज ग्रुप में होते हैं, ठीक है, जिनको हम लफ्ज़ बच्चा बोलते हैं, राइट, वो उनकी डेवलपमेंटल एज होती है, राइट। डेवलपमेंटल से मुराद के वो उनकी ग्रोइंग एज है, बड़े हो रहे हैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, हर एस्पेक्ट में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं, राइट। तो उसमें जितना उनको नरिशिंग इन्वायरमेंट मिले उतना बेहतर होता है, ठीक है। इसमें हम डेफिनेटली ये नहीं बोलते कि हाँ बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए, उसकी बेशक ज़रूरत होती है, बट डिसिप्लिन भी किस तरह से किया जा रहा है, किस इंटेंसिटी से किया जा रहा है, राइट, फिर वो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। जितना पेरेंट्स बच्चों के करीब होते हैं, राइट, और सिर्फ यहाँ पे मैं फ़िज़िकल नीड्स को केटर करने की बात नहीं करूँगी, क्योंकि फ़िज़िकल इज़ समथिंग सब समझते हैं कि हर जो दिख रहा है उसका ख्याल रखना है, राइट। इमोशनली, साइकोलॉजिकली इन चीज़ों का ख्याल रखना, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मामला गड़बड़ होता है कि ये चीज़ उस तरह से देखी नहीं जाती, राइट। सो डिसकनेक्शन जो आपने बोला, आई वुड लाइक कि थोड़ा सा अगर हम उसको रिफ्रेस करें और उसको अगर हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिसकनेक्शन बोलें, तो वो चीज़ हमें जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है बहुत, आपने बोला कि बहुत सारे वाक़यात, ज़ाहिर है कुछ लोग अपनी जान से चले गए, कुछ बच्चे वो हैं जो खामोशी से इस सब चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, यानी वो लैश आउट बर्दाश्त कर रहे हैं, वो घरेलू झगड़ों को देख रहे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। तो इसको ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चे अपने घरों में महफूज नहीं हैं, और इसमें जो पुरानी सोच के वालिदैन हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, और जो यंग जनरेशन है, जो नए जनरेशन के पेरेंट्स हैं, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना चाहते हुए, माली मसाइल सब कुछ। ये जो ट्रॉमा बच्चे जो झेल रहे हैं, जो ज़ाहिर है जान से नहीं जा रहे लेकिन वो इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो एग्जैक्टली आगे चलकर इस सोसाइटी में मतलब किस तरह के ट्रिगर्स मौजूद हैं, यानी वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं एज अ होल अगर हम बात करें। अच्छा, जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो ट्रॉमा इज़ बेसिकली कि किस तरह से एक इंसान रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि उसके नफ्स को, उसके इमोशंस को, उसके इवन फिज़िकल सेफ्टी को ओवरवेलम कर दे, राइट। तो कोप करना ऐसी सिचुएशंस में मुश्किल हो जाता है। ट्रॉमा समझने के लिए खैर वो एक अलग काफ़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बट टू कीप इट थोड़ा सा शॉर्ट, ताकि जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा एक नो हाउ डेवलप हो कि ट्रॉमा को हम जब बात करते हैं ना, वेरी सिंपल वर्ड्स में स्मॉल टी और कैपिटल टी या बिग टी कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है। स्मॉल टी वो वाले ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं कि जो कंटिन्यूसली हो रहे हैं, जो कि इंटेंसिटी में शायद इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जिसको हम दरगुजर कर देते हैं ये सोच के कह रहे कोई बात नहीं, फेज़ है, चला जाएगा। इसमें हमारे पास बुलिंग जैसी एग्जांपल्स आ जाती, कंटिन्यूस, इट्स हैपनिंग, ठीक है। जब हम बिग टी की बात करते हैं तो वो एक अलग स्पेसिफिक इवेंट होता है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर, सॉरी, इट स्टैंड्स अलोन, और वो अच्छा खासा डैमेज कॉज कर रहा होता है, राइट। सो जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं, सो विद टाइम ये पाइल अप हो रहा होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि बच्चा खुद से कुछ आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है, राइट। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात आई वुड से कि जो कि हम यूजुअली एज क्लिनिशियंस हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि पर्सनालिटी में चेंजेस आने लग जाते हैं, पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे होते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी, वी हैव टू कीप इट शॉर्ट, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। बहुत शुक्रिया सना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बुनियादी तौर पर माँ बाप या सोसाइटी या रिश्तेदार इस रवैये में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप जैसे मिसालें हमने दी उसकी तरह अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हों।
لیکن آپ ان کی زندگی آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. حالات مشکل ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اتنے مشکل بھی نہیں کہ آپ خدا کی رحمت اور نعمت سے روگردانی کریں. ان کا خیال کریں کہ یہ بہت چنیدہ لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.